वहां पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान लड़ाई हुई, पथराव हुआ, बोल का कैमरामैन उसमें जख्मी हुआ। बदतरीन तरीके से दांधी हुई है। उसका तमाम जो इंतजामिया था वो पूरा पार्टी बनी हुई थी। आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, दे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पहले नोटिफाई हुआ है, बाद में जो नेशनल असेंबली ने की है। आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये लोग इंतखाबात में नहीं जाना चाहते? करते नहीं करते उसकी रिपरकशन होंगे, फिर जो इनके ज़िम्मेदार होंगे वो जो हालात होंगे वो उस हालात के भी ज़िम्मेदार होंगे। देखिए, हम तो जदोजहद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क जो है ना, हमारे जदोजहद की वजह से सही मानों में एक जमहूरी मुल्क बन जाएगा। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात को मुझे अच्छी तरह याद है जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ बतौर वज़ीर आज़म। जब वो डायरी लेकर वहाँ से निकले तो प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हु वर ऑन स्ट्रीट वो कराची में थे। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है ना वो ज़्यादातर बिरादरियों का इलेक्शन होता है। इस पर आप जनरल इलेक्शन का एनालिसिस नहीं कर सकते। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। 2023 का पाकिस्तान और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। एक आम पॉलिटिकल वर्कर यानी सियासी कारकुन हर जगह परेशान है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, ताजिर अपनी जगह परेशान है, अवाम अपनी जगह परेशान है। आज जो कुछ कराची के अंदर हुआ वो हम सब ने देख लिया। जमाते इस्लामी एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती रही, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान हाथापाई पथराव तक हुआ। बोल न्यूज का एक कैमरामैन उसमें शदीद जख्मी तक हो गया। लेकिन जो इदारे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं, उनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। वो तमाम सरापा एहतजाज हैं। इंसाफ शायद मिले ना मिले, इस मुल्क के अंदर पाकिस्तानियों को आखिर इंसाफ मिला है तो कब मिला है? इससे बड़े अफसोस की बात यह है कि पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी, केपी असेंबली तहलील हो चुकी, वफाक के अंदर रोजाना एक नई लड़ाई चल रही है और इस तमाम पॉलिटिकल क्योस का जो नुकसान है वो एक आम आदमी को उठाना पड़ रहा है, अवाम पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होती है, स्टॉक के अंदर लोगों के अरबों रुपए डूब जाते हैं, लेकिन हमने ये लड़ाई लड़ते रहना है। रोजाना की बुनियाद पर ये लड़ाई अपनी जगह पर जारी है। इस अनसर्टेनिटी को सर्टन सिचुएशन में तब्दील करने वालों को अब यह सोचना होगा कि अगर आप उस सर्टेनिटी की तरफ नहीं जाते तो मुल्क का हाल खुदा ना ख्वास्ता बहुत बुरा हो सकता है। इन 8-9 महीनों के दौरान पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता 9 महीने में मुल्क सियासी बेयकीनी से गुजरा है। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार मईशत पर होता है और दुनिया के हर मुल्क की मईशत सियासी और दिफाई इस्तेहकाम की मोहताज होती है। तजारती अहदाफ और फाइनेंशियल इदारों का एतमाद सिर्फ और सिर्फ मुस्तहकम सियासी सूरत हाल ही बहाल कर सकती है, जो गुज़िश्ता 9 माह में कोई और एशारिये ही बता रही है। सियासी गैर यकीनी, सहाफ़ियों के साथ इस्तेहसाल, पंजाब और केपी असेंबली टूटने और मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर कातलाना हमले के बाद इन्वेस्टर का एतमाद बिल्कुल उठ चुका है। अब बात हम कर लेते हैं महंगाई की। इन्वेस्टर तो अपनी जगह परेशान है, लेकिन जो आम आदमी है उसके साथ क्या हुआ है उसकी बात करते हैं। महंगाई आसमान को छू रही है, मुल्क की क्रेडिट डिफॉल्ट की सलाहियत खतरनाक हद तक गिर चुकी है, जबकि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का हालिया मुत्तहदा हुकूमत पर एतमाद ना होने के बराबर है। उसके ऊपर सोने पर सुहागा नेपरा ने जो कुछ किया वो आपके सामने रखते हैं। नेपरा के बिजली की कीमतों में 4 रुपए 46 पैसे फी यूनिट इजाफे ने अवामुन्नास में बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। रही सही कसर बड़ी सनतों से जुड़ी इस खबर ने पूरी कर दी कि बड़ी सनतों की पैदावार में 3.58% तक कमी आई है। अब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि इस तमाम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ा है। गुज़िश्ता रोज पिछले साल 24 जून के बाद एक ही दिन में पाकिस्तान स्टॉक में सबसे ज्यादा 1378 पॉइंट्स की कमी देखी गई। हद तो यह है कि ताजरों के 199 अरब रुपए डूब गए। इंडेक्स ने 39,000 की हद गंवा दी, जिसके नतीजे में 281 कंपनियों के शेयर्स गिर गए। अब यहां पर बहुत सारे सवालात हैं जो बनते हैं। सवाल तो बनता है कि इस सियासी बेयकीनी को ऐसे ही तूल दिए रखना है या मुल्क के वसीतर मफाद में फौरन इंतखाबात में जाना है ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत पर इदारों का एतमाद कायम हो सके।
سوال تو بنتا ہے کہ سیاسی دھما چوکڑی کا تمام تر فائدہ اور تمام تر نقصان کسے ہو رہا ہے؟ کیا کوئی یہ سوچے گا کہ ملک سلامت رہے گا تو ہی سیاست سلامت رہے گی؟ سوال تو بنتا ہے کہ بار بار چھوٹے اور ضمنی انتخابات میں جانے کی بجائے عام انتخابات میں جانے میں آخر قباحت کیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے کہ مفتاح اسماعیل، اسحاق ڈار اور 13 جماعتی اتحاد کے معاشی سائنسدان جب معیشت نہیں سدھار پائے تو اب کس آئنسٹائن کا انتظار ہے؟ اور سوال تو بنتا ہے کہ عوام کے نام پر مہنگائی مکاؤ مارچ نکالنے والوں کو ذاتی ریلیف نامی NRO سے کب فرصت ملے گی کہ وہ عوام کے ریلیف کا سوچیں گے؟ آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی۔ ایجنڈا آن دا نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی۔ ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے #پولیٹیکل کرائسس۔ #پولیٹیکل کرائسس مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں۔ آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں سوابی سے پاکستان تحریک انصاف کے سیزنڈ پولیٹیشین اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب۔ میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لندن سے واپسی کے بعد آپ کا پہلا باقاعدہ انٹرویو ہے۔ کراچی میں آج جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی اور PTI کے کارکنان کے درمیان لڑائی ہوئی، پتھراؤ ہوا، بول کا کیمرہ مین اس میں زخمی ہوا۔ اپنے حق کے مانگنے کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور جو نتائج آئے ہیں اور آپ کے ہمارے سامنے۔ یور انیشیل کامنٹس آن دس پلیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدترین طریقے سے داندلی ہوئی ہے۔ اس کا تمام جو انتظامیہ تھا وہ پورا پارٹی بنی ہوئی تھی، اور جس طرح انہوں نے ٹپے لگائے، جس طرح انہوں نے پیپل پارٹی کے لیے کام کیا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ جس سے آپ کس سے آپ پر یاد کریں گے؟ ادارے تو سارے ملے ہوئے ہیں، اور اس طرح ملک چلے گا نہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اگر آگے بھی اس طرح کرتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برا ہوگا۔ آلریڈی آج دیکھ لے کہ جو اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکے ہیں جی، ملک کی اکانومی بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے، اور ملک بہت بحرانوں میں ہے۔ مطلب گورنمنٹ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا مٹی پاؤ والا کام کرتے نا، وہ پانی ڈالتے ہیں تاکہ چیزیں ٹھنڈی ہو، اور یہاں گورنمنٹ الٹی ہے۔ اس کو صرف اس پر پرواہ نہیں ہے، اس کو یہ پرواہ ہے کہ عمران خان کو کیسے جو ہے نا اس کو اسکرین سے آؤٹ کرے، عمران خان کو کیسے روکے۔ بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے۔ عمران خان اس وقت عوام کی دلوں پہ راج کر رہا ہے، اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ عمران خان نے پہلی دفعہ جو ہے نا اس قوم کو ایک نعرہ دیا آزادی کا۔ حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک خوددار ملک ہوگا، خود مختار ملک ہوگا، ایک اپنا آزاد خارجہ پالیسی چلائے گا۔ تو ہم نے پہلی دفعہ ایک ایسا لیڈر جو پاکستانی نیشنلزم کے اوپر اس نے بنیاد رکھی، جو پاکستانی قوم کو جو ہے نا ایک امید دی کہ پاکستانی قوم جو ہے نا دنیا کے ساتھ برابری کے لیول پہ اپنی معاملات رکھے گا۔ لیکن اگر اس طرح کراچی حیدرآباد بلدیاتی انتخابات کے نتائج اب ایکسیپٹ نہیں کرتے، کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس کو مذمت کرتے ہیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، جو اس کے ذمہ داران ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ بہرحال نیکسٹ فورم کون سا ہے آپ کا؟ الیکشن کمیشن کے آگے تو آپ دروازہ کھٹکھٹائیں تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے کیا ملے گا، پھر کدھر جائیں گے؟ میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو، آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے۔ اچھا دے وہ آپ کو بتاؤں۔ اچھا ہوا یہ جو کل 35 لوگوں کی جو ڈی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پہلے نوٹیفائی ہوا ہے، بعد میں جو نیشنل اسمبلی نے کی ہے۔ یہ پہلے یعنی الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ اپنے یعنی اسپیکر کے استعفے قبول کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس کو بتایا گیا تھا نا، اس کو بتایا تھا کہ یہ لوگ ہیں، ابھی وہ اس کی پروسیس پوری نہیں تھی، یعنی اس کے پروسیجر بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ ان کو بتایا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس نے مہربانی کی کہ اتنی جلدی میں ابھی اس کا مطلب انیشیل ڈیٹیل اس کے پاس تھے کہ یہ ہو چکا ہے، لیکن وہ فائل کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے۔ تو جب یہ ہو رہا تھا ابھی تک اس کے پاس آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں پہنچی تھی کہ ویب سائٹ پہ اس کو جتنی جلدی کی ویب سائٹ پہ چلائے۔ مجھے بتاؤ اس الیکشن کمیشن سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ نہیں میں یہاں امپیکٹ جنریٹ کر دیتا ہوں۔ وہ تمام لوگ جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب بریکنگ نیوز یہاں پر دے رہے ہیں ہمارے شو کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے ابھی استعفے منظور کیے نہیں تھے، اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفیکیشن کی تمام تر جو فہرست ہے اس کو ویب سائٹ کے اوپر جاری کر دیا،
تو یہ بہت بڑے المیہ کی بات ہے سر. اب آپ کس سے سنوائی کراچی کے انتخابات کی سنوائی کس سے کروائیں گے؟ کون سا فورم بچا ہے؟ بہت افسوس ہے. دیکھیں میں تو ہمیشہ سوچتا ہوں نا کہ ہمیں دیکھیں ہمارے لیے اہم پاکستان ہے. ہماری پالیٹکس بھی دوسرے نمبر پہ آتی ہے. ہر ایک چیز سیاست کے لیے نہیں ہوتی. پاور جو ہے نا یہ ہم رہے ہیں, میں تو 8 سال رہا ہوں نا حکومت میں, 5 سال ادھر جو ہے نا اسپیکر رہا, کوئی 3 سال ادھر رہا. مطلب اتنے بڑے نہیں ہوتے. ہمارے ملک میں آپ ہمارے بچے ہیں, ہمارا مستقبل ہے. ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ ہمارا ملک آگے بڑھے. اپنی سیاست قربان بھی ہو لیکن ملک کے لیے قربانی کرے, لیکن ملک کے اوپر آنچ نہ آئے. ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ملک بھی باڑھ میں جائے, جو بھی کچھ ہو, لیکن اس کو اقتدار ملے. یہ اقتدار عارضی چیز ہوتی ہے. یہ اقتدار میں عزت نہیں ہے. عزت جو ہے نا آپ کے اپنے کردار میں ہے, اپنی کنٹریبیوشن میں ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. کراچی کے انتخابات مینیج تھے, بالکل. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی, سب کے ساتھ ہوئے, سب کے ساتھ ہوئی, سب کے ساتھ ناانصافی ہوئی. بالکل. کس نے کی؟ پیپلز پارٹی, پیپل پارٹی اینڈ پلس الیکشن کمیشن, دونوں مل کے. اب آپ کے 35 نشستیں آپ کی خالی ہو چکی ہیں, اس کے اوپر ضمنی انتخاب ہوگا. پی ڈی ایم نے پہلے سے کہہ دیا ہے ہم نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کل کا سٹیٹمنٹ ہے. آپ کی طرف سے کون کنٹیسٹ کرے گا؟ عمران خان اکیلے, یہ جانتے ہوئے کہ بھی اسمبلی میں نہیں جانا ہے. بالکل عمران خان کرے گے. دیکھیں ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے. ہم تو ابھی ہمیں خوشی ہے اس بات پہ کہ جو ہمارے 35 انہوں نے منظور کروائے ہیں, اس سے ہوگا کیا, یہ پوری ملک آپ بھی اس میں شامل ہیں نا؟ میں بھی اس میں آپ کا بھی مثال کے طور پر میرے حلقے سے عمران خان الیکشن لڑا ہے. میرے ورک کے لیے اس سے زیادہ موٹیویشن کیا ہے؟ میرے لیے اس سے زیادہ موٹیویشن کیا ہے کہ عمران خان لڑا ہے. میرا سب سے بڑی موٹیویشن یہی ہے کہ عمران خان ادھر سے الیکشن لڑا. وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ناراضگی اور پارٹی میں چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ سارے متفق ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا نیریٹو عوام میں جائے گا. نمبر 3 یہ ہے کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے نا ایکٹیو رہے گی. یعنی ہم تو جنرل الیکشن کی جب ہوگا نا تو اس کے لیے ہم تیار ہوں گے. اور ویسے صوبائی الیکشن تو ہوں گے, یعنی کے پی کے میں اور پنجاب میں تو صوبائی الیکشن ہوں گے. تو اس میں ہمارے لیے مثال کے طور پر عمران خان جو ہے نا وہ قومی اسمبلی لڑیں گے اور ہم خود صوبائی لڑیں گے. تو ہمارے لیے اور کمپین کتنا آسان ہوگا. Will they allow you to go into the elections? I mean by-elections. By-election تو 35 یہ NA کی سیٹ جو ہیں, ویسے جو پنجاب اور کے پی تحلیل ہو گئی, آپ کو لگتا ہے کہ اپریل میں کروا دیں گے انتخابات؟ دیکھیں جو اس طرح یہ ڈر ویری فیئر اینڈ آنیسٹ اوپینین. میں ایک بات بتاؤں, مجھے جو انفارمیشن ملی ہے یہ کوئی پلان کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ گورنر راج لگانا چاہ رہی ہے؟ نہیں, یہ بیسیکلی جو ان کی آپس میں پلاننگ ہے, جو مجھے اندازہ ہے اس کا, ان کا پلاننگ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگا برائے نام ٹائپ, اور گورنر جو ہے نا وہ سارے اختیارات استعمال کریں گے اور وہ جو ہے نا ایک قسم کی حکومت کرے گا. کنسٹیٹیوشن میں, آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ جو ہے نا یہ ممکن ہے. اور جس طرح یہ پلاننگ کرتے ہیں نا, انہوں نے آئین کو جو ہے نا ایک کھلواڑ بنایا ہوا ہے, آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں, الیکشن نہیں کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے نا گورنمنٹ سے گورنر کے تھرو پھر ہمارے ورکرز کے خلاف جو ہے نا پرچے کٹے, کوئی تشدد ہو, کوئی ڈرائے دھمکائے. یہ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں نا, تحریکوں میں پارٹیاں ختم نہیں ہوتی, تحریکوں میں پارٹیاں جنم لیتی ہے. ہماری پارٹی کی پہلی دفعہ ایک ٹائم آ گیا ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے نا ایک صحیح معنوں میں ایک مومنٹم, ایک پاور بن کر ابھری ہے, تحریک بن کر ابھری ہے, ایک تحریک بن کر ابھری ہے, ایک مومنٹم ہم نے گین کیا ہے. اور ہماری پارٹی کی نیریٹو بچے کی دل اور دماغ میں بیٹھ گیا ہے. ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے, یہ جتنا کرے, جیسے کرے, جو مرضی ہے اس کا, ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ. اگر یہ انتخابات کی طرف نہیں جاتے, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اندازہ ہے یہ, اور لوگ بھی یہ چمگوئیاں باہر بیٹھ کر کر رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ دونوں اسمبلیز کے انتخابات اور پھر یہ جو بائی پولز ہیں ان کی طرف جائیں, اگر نہیں کرتے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کر رکھا ہے؟ دیکھو ہمارے پاس آپشن دونوں ہیں. نہ ہم گھر میں بیٹھیں گے, یہ بالکل کلیئر ہے, گھر میں نہیں بیٹھیں گے, گھر میں نہیں بیٹھیں گے, خان صاحب بھی نکلیں گے, سارے نکلیں گے, اور ہم جو ہے نا جو ہمارا کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اب اس کو استعمال کریں گے, اور عدالتوں پہ مقابلہ کریں گے, قانونی جنگ بھی لڑیں گے, ہر میدان میں لڑیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھو یہ ملک بھی ہے, انہوں نے تو اس ملک کو بنانا ریپبلک بنایا ہے. مطلب اس میں
کوئی قانون ہے, کوئی آئین ہے, ملک آئین اور قانون سے چلتا ہے. میں آپ کو اور بات بتاؤں, جی. اس وقت آپ کے پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس کو بلوچستان میں نمائندگی ہے, جس کی سندھ میں نمائندگی ہے, جس کی پنجاب میں بھرپور نمائندگی ہے, جس کی KPK میں نمائندگی ہے. ایک لیڈر ہے جو وحدت کا علامت ہے, جس نے تمام قومیتوں کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے, جو پاکستان کی پہچان ہے. اگر آپ اس کے ساتھ یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو توڑنے کا سبب بن رہے ہیں, پاکستان کو زخم پہنچائے. عمران خان کو نقصان پہنچانا, اس کو جو ہے نا خراب کرنا کا مقصد ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش. خان صاحب کے جو فیصلے ہیں آپ ان سے متفق ہیں؟ سارے فیصلے دیکھو, یہ ایک ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا. چلیں اس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. لیٹس ڈسکس اباؤٹ کمنگ بیک آف PTI انٹو دا نیشنل اسمبلی, ایکسپیکٹڈ کمنگ بیک. آپ لوگوں نے کہا, خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات میں یہ کہہ دیا کہ ہم دوبارہ اسمبلیز میں جا سکتے ہیں. انہوں نے بیٹھے بٹھائے 35 کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. کیا یہ بتانے کی ضرورت تھی؟ جانا تھا تو چلے جاتے. بڑا کریٹیکل کوسچن ہے آپ کے لیے, آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے, لیکن پھر بھی نہیں, وہ اصل میں یہ ہے کہ خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو دل میں ہوتے ہیں وہ بات کرتے کہہ دیتے ہیں, اور یہ اس کی لیکن پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی تو ہوتی ہے نا. وہ اصل میں اس وقت ہمارے ساتھ جو یہ کھلواڑ کر رہے ہیں نا, جی, ان کا خیال یہ تھا. پہلے تو ہم گئے اسمبلی میں, میری لیڈرشپ میں ساری قیادت گئی. جی, ہم نے اسپیکر سے پوری بات کی. ہم نے اس کو کہا کہ یہ چیزیں ہیں, اور یہ جو ہے نا راجہ پرویز اشرف صاحب سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ریزگنیشن ہمارے شفٹ کریں قانون کے مطابق, چونکہ وہ فائل ہم نے خود تیار کیا تھا, جو کہ اور اس میں جو ہمارے اس وقت کی لیگل ایڈوائزر تھے, جو کہ سینئر وکیل تھے, لائر تھے, اس نے بھی اس کے اوپر اپنی اوپینین دی تھی کہ ہاں یہ لیگل پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اس کے باوجود وہ فائل آپ نے رکھا ہے, تو کائنڈلی اس فائل کو آپ اپروو کروائیں. جی, انہوں نے کہا میں اس طرح نہیں کر سکتا, میں تو ایک کو بلاؤں گا, مطلب میں یہ کنفرم کرواؤں گا کہ اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, مجھے یہ تسلی ہو کہ کوئی کسی کے دباؤ میں نہیں ہے, تو ایک کو بلائیں گے. تو ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا, آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اسمبلی میں آئیں. اور اسمبلی میں پھر اچانک سے یہ ہو گیا. اور اسمبلی میں مطلب ایک طرف بات, ایک مجھے پتہ ہے کہاں سے پریشر ہے نا اس کے اوپر. وہ بیچارہ جو ہے نا کیا کر سکتا ہے, ایک طرف زرداری ہے, باقی PDM ہے, ان کی اپنی پولیٹیکل موٹیوز ہیں. یعنی اس نے جو کیا ہے نا, یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام اٹھایا. نہ اس نے جو خود اپنا بتایا ہوا جو پروسیجر اس نے خود بتایا تھا نا کہ یہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا چاہیے, ایک کو بلاؤں گا, یہ کروں گا, پرسنل ہیئرنگ دوں گا, وہ سارا پروسیس اس نے نہیں کیا. میں سپریم کورٹ سے جو ہے نا آپ کے تصور سے ریکویسٹ کروں گا جی, کہ آپ بھی مسلسل بات کر رہے تھے, ہم نے آپ کی بات کو انڈورس کیا, ہم نے سوچا کہ سپریم کورٹ بھی بات کر رہی ہے, ہائی کورٹ نے بھی بات کی, اور جگہ سے بھی باتیں آ رہی ہے, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم جاتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ یہ کیا, اور ابھی جو مجھے رپورٹس ہے نا, یہ الیکشن بھی نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. نہیں, یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا, یہ اس خوف میں ہے, اس ڈر خوف میں ہے کہ یہ جو ہماری باتیں نا اس کو بھی نہیں کرنا چاہتے. اتنا ڈر ہے ان کو ڈر ہے. اور یہ کہنے کے باوجود کہ ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا, انہوں نے PDM نے نہیں پارٹیسپیٹ کرنا اس میں. اور یہ الیکشن کو جو ہے نا کوئی طریقہ بنا رہے ہیں کہ نہ کروائیں. یہ کوئی نہ کوئی طریقہ بنا رہے ہیں, یہ آپ کی ہنچ ہے, گٹ فیلنگ ہے آپ کی, گٹ فیلنگ ہے, اور مجھے کچھ انفارمیشن بھی ہے. آپ کے پاس انفارمیشن ہے, پھر تو میرے لیے خبر ہے. بالکل, مجھے انفارمیشن ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا یہ نہیں کرانا چاہتے. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اپنی ہنچ یا تجزیے یا اندازے کے حساب سے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس انفارمیشن ہے کہ PDM گورنمنٹ نہ تو یہ 35 جو حلقے خالی ہوئے ہیں ان کے بائی پولز کے لیے جانا چاہتی ہے, اور نہ ہی KP اور پنجاب کے اندر جو اسمبلی ٹوٹی ہے اس کے اوپر وہ انتخابات وقت پر کرانے کے لیے تیار ہے. یہ انفارمیشن ہے, یہ میرے لیے ایک بڑی خبر ہے. خواتین و حضرات, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم نے اکانومی, پاکستان کا پرسپیکٹو, انٹرنیشنلی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, اور آج ہم جس نہج پر کھڑے ہیں, فیوچر کیا ہے ہمارا, اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں اسد کیسر صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. سر, بریک سے پہلے آپ کہہ کے گئے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے.
کہ یہ لوگ انتخابات میں نہیں جانا چاہتے, تو کنفرنٹ کیسے کریں گے آپ بطور کے پی کے سیزنڈ پولیٹیشین؟ دیکھو, ایک تو ہم ڈیفینیٹلی عدالت میں جائیں گے اور اسٹریٹ پالیٹکس بھی ہوگی, اسٹریٹ پالیٹکس بھی ہوگی, عدالت میں بھی جائیں گے, قانونی جنگ لڑیں گے. دیکھیں ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جو ہے نا ہماری جدوجہد کی وجہ سے صحیح معنوں میں ایک جمہوری ملک بن جائے گا, اور ملک میں جو ہے نا پھر غیر معیاری طاقتیں جو ہے نا وہ اپنے آپ جو ہے نا انشاءاللہ مر جائیں گی. ایک لمبا سٹرگل ہے اور ہم نے انشاءاللہ سٹرگل کرنی ہے, اور لیکن ہمیں اس پہ پریشانی نہیں ہے اور ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی دونوں ایک ساتھ تحلیل کرنا اچھا فیصلہ؟ I'm going to take your opinion in this. I mean ٹھیک ہے, خان صاحب کا تو فیصلہ اپنی جگہ پر ہے, آپ کی ذاتی رائے میں؟ نہیں, میرا تو اس کے ساتھ اختلاف تھا. اچھا, بالکل میرا اس کے ساتھ اختلاف تھا, لیکن چونکہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن جب ہو جاتا ہے تو پھر وہی فیصلہ ہوتا ہے جو پارٹی ڈیسیجن ہے. تو میں ابھی پارٹی ڈیسیجن کو اون کرتا ہوں. آپ پارٹی ڈیسیجن کو اون کرتے ہیں. ملک کے اندر اس وقت جو حالت بنا دی ہے انہوں نے اکنامکلی, اگلا بجٹ اگر انہوں نے پیش کر دیا تو کچھ پیچھے بچے گا سر؟ مطلب یہ کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے یہ بجٹ پیش کرے, یہ بجٹ کیسے پیش کرے. یعنی یہ اسمبلی تو 5 بجٹ آلریڈی پیش کر چکے ہیں, ان کا تو ابھی بنتا بھی نہیں ہے کہ یہ چھٹا بجٹ پیش کرے. اور پھر یہ جو چوچو کا مربع ہے, مطلب کیا کہیں, جو لوگ ملک کا نظام چلا رہے ہیں وہ ملک کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. ہمارا مطالبہ تو بہت سمپل ہے نا, ہم نے کوئی مطالبہ تو نہیں کہ ہمیں حکومت دو نا, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد. فری اینڈ فیئر کیسے کہیں گے؟ جو کچھ کراچی میں آپ کے ساتھ ہوا, آج اب تک کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, سارا دن دھرنے رہے ہیں, جماعت اسلامی دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ پھڈے ہوئے ہیں, ہمارا کیمرامین اس میں زخمی ہو گیا. وہاں کے نتائج کے یہ حالات ہیں, ایک گورنمنٹ کے انڈر الیکشن کمیشن کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. آپ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشنز بغیر ریفارمز کے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیں ہمارا تو مطالبہ یہی ہے, کرتے نہیں کرتے اس کی ریپرکشن ہوں گے, پھر جو ان کے ذمہ دار ہوں گے وہ جو حالات ہوں گے وہ اس حالات کی بھی ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا میکینزم ہو جہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے, کسی پارٹی کو اعتراض نہ ہو کہ پارٹی میں الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے. اس کے لیے جو ہے چاہے الیکشن کمشنر یہی ہو, چاہے یہ الیکشن کمشنر یہی ہو, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو, الیکشن کمشنر کے بارے میں تو ہمارا کلیئر سٹانس ہے, وہ تو ہمارا سٹانس ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بھی الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو, سب کو اعتماد ہو, اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی. اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں کبھی تاریخ میں سر؟ آپ سے سوال, آپ پولیٹیشین ہیں, میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. افسوس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوئے. اب آگے ایک دم سے اچانک سے آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کیسے ہو جائیں گے؟ دیکھو ہم نے آگے جانا ہے, ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے, اس ملک کو ایک اسٹیبل ملک بنانا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں ہیں, جو عوام پسند کرے, جس کو عوام سپورٹ کرے, اسی کو اقتدار میں ملنا چاہیے. وفاقی وزیر داخلہ کی لندن یاترا, رانا ثناء اللہ صاحب, لندن میں کیا آپ کو لگتا ہے احکامات وہاں پہ ملیں گے, اور ملک کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے؟ میرے خیال میں سارے سینیریو میں سب سے بڑا لوزر جو ہے نا مسلم لیگ نون ہے. مسلم لیگ نون کو بہت بڑا نقصان ہوا. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کی اس کی خاطر اس کو کیا ملا, ایک رولر حکومت, اور وہ بھی 13 پارٹیوں کا, اور پھر جو ہے نا ان کا جو مین جو سینٹر آف پاور تھا پنجاب اور پھر جی ٹی روڈ, وہ اسے جا چکے ہیں, وہ ان کے ہاتھ سے گیا. وہ ان کے ہاتھ سے گیا. تو ابھی نواز شریف کے پاس کیا ہے؟ ابھی جو پنجاب میں ہے نا, یہ مجھے بتاؤ نا کہ یہ اللہ کی شان دیکھو کہ نواز شریف مسلم لیگ جو ہے نا وہ پنجاب میں الیکشن سے ڈر رہی ہے, جنرل الیکشن سے ڈر رہی ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ خود آتے اور کہتے کہ نہیں الیکشن لڑنا ہے, وہ الیکشن جو ہے نا کے لیے تیار ہوتے. یعنی آپ اس سچویشن کو دیکھ رہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ایک ملک ایک بہت بری ہاتھوں میں ہے. ملک کا کے لیے اس کی کوئی اندر وہ نہیں ہے, اس کو اقتدار کا شوق ہے. سر اچھے ہاتھوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کمیٹی کا حصہ تھے جو کہ مذاکرات کے لیے بنائی گئی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. پرویز خٹک صاحب اس کو دیکھ رہے تھے. کیا اب بھی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں. حکومتی سطح پر کوئی نہیں.
ऑन द लेवल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट? नो, बिल्कुल कट ऑफ। कटा। इस सूरत हाल के अंदर कैसे आप लोग चीजों को ठीक करेंगे? देखो हमारा एस्टैब्लिशमेंट इज द रियलिटी नहीं, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमारे पास मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले हुए। मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है ना हमें दीवार से लगाएं। अगर हमें से दीवार से लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये तो पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। हमारी पार्टी इस वक्त सबसे मकबूल पार्टी है तमाम सूबों में, तो ये तो नहीं हो सकता। मतलब बल्क में जो है ना इस तरह तो भी नहीं है ना कि बस चंद लोग फैसले करेंगे अपने टंडी ऑफिसों में और फिर जो है लोग मानेंगे। ये आवाम भी मानने वाले नहीं हैं। और उन्होंने जो सर 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात को मुझे अच्छी तरह याद है जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ बतौर वज़ीर आज़म, जब वो डायरी लेकर वहाँ से निकले तो प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हु वर ऑन स्ट्रीट वो कराची में थे। मुझे अच्छी तरह याद है, बाकी शहरों में भी थे, कराची में ज़्यादा था। बहादुराबाद चुरंगी से लेकर आगा खान हॉस्पिटल तक मुझे अच्छी तरह याद है वहाँ सबसे ज़्यादा निकले। लेकिन उस सपोर्ट बेस को वोट बेस में ट्रांसलेट नहीं कर पाए। उसकी वजह वो सिस्टम है जिस सिस्टम की तरफ आप हमेशा इशारा करते हैं। उस सूरत हाल के अंदर नहीं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कैसे कर लें? लोकल गवर्नमेंट को देखो, हमारे आप देख लेना जी, हमारे लोकल गवर्नमेंट में भी हुआ, यानी KPK में जो हमारा इलेक्शन हुआ तो इसमें हमने पेशावर हारा, मर्दान हारा, चरसद्दा हारा, बहुत ज़्यादा जगह हमने हारी। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है ना वो ज़्यादातर बिरादरियों का इलेक्शन होता है। इस पर आप जनरल इलेक्शन का एनालिसिस नहीं कर सकते। जनरल इलेक्शन के लिए अलग माहौल होता है। वो वोट जो है लोग अपनी नाली और रास्ते की पख्तगी और छोटी छोटी चीज़ों के वोट देते हैं, वो बरादरियों के होते हैं। बरादरी शामिल आपस में इकट्ठी हो जाती है, कहते हैं कि बस ये प्लाना हो जाए। ये जो जनरल इलेक्शन है वो मुल्क के लिए दिया जाता है वोट, तो लोगों का अप्रोच डिफरेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है कराची जो है ना हम इसको ये चलो ये मैं आपको एक और बात बताऊँ ना, ये इलेक्शन करवाएं, ये हमारे 8 सीटें हैं, ये मैं बताऊँगा कि ये पीपल पार्टी पे कितना वोट लेते हैं। ये बात सही है। अच्छा, मैं कराची के भी बल्दियाती इंतखाबात में देख रहा था, आप देखिए JUI के पास सिर्फ 3 सीटें आई हैं, नून लीग के पास सिर्फ 7 सीटें आई हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें जो अल्टीमेट लूजर था वो PMLN था। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि सबसे बड़ा डेंट लगा है इस सारे पिछले 10 महीने में तो नून लीग को लगा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था इस सारी सिस्टम में? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है बाय एनी मींस? उसके लिए कोशिश हो रही है, उनके लिए जो है ना लॉबिंग हो रही है और मुख्तलिफ लोगों को जो है ना बताया जा रहा है कि आप उधर जो है ना जाएँ, उधर ज्वाइन करें। लेकिन असल में ये है ना कि पीपल पार्टी की एक मुर्दा पार्टी है, यानी उसके अंदर वो जारी नहीं है। वो सिंध की एक कॉम्परस टाइप पॉलिटिक्स कर रही है। उसका सारा कुछ जो है ना वो वहाँ जो केश कर रही है ना वो सिंधी वोट को ज़्यादा केश कर रही है ना, बजाय ये कि वो पाकिस्तानियत का वो करे। तो वो एक ये तो KPK में भी हो रहा है ना सर, पख्तून वोट कैश होता है ना वहाँ पर भी। नहीं, असल हमारा पंजाब में पंजाबी वोट कैश वो बहुत अफसोस, हमने कभी भी कोई इस किस्म का नारा नहीं लगाया। अच्छा। नवाज शरीफ ने जो है ना जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया। इधर जो है ना पीपल पार्टी सिंध कार्ड को प्ले करती है, हमने कभी नहीं किया। खान साहब जो है ना वो है, ठीक है इमरान खान है, लेकिन वो पंजाब से हैं और हम KPK से हैं। हम उसके जो पुख्तून है ना, इमरान खान ने बेसिकली पुख्तूनों की भी आवाज़ उठाया और जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ, जो हमारे लोग IDPs बने, हम जो है ना ऑपरेशंस हुए, ड्रोन अटैक्स हुए, तो इमरान खान सबसे ज़्यादा वोकल रहे और उन्होंने हमारे लोगों की आवाज़ बने। उसकी वजह से लोग जो है ना उसकी तरफ टिल्ट है और लोग उसके साथ एक कमिटमेंट का लेवल है कि वाहिद लीडर है जिसने इंटरनेशनल जो पावर्स है उसका मतलब कोई परवाह नहीं की और अपने लोगों के लिए खड़ा हो गया। तो इमरान खान की वही बुनियादी वजह है। मैं समझता हूँ कि अभी जो इलेक्शन होगा पहली दफ़ा इमरान खान एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट के तौर पर उभर रहा है। अगर इंतखाबात हुए, वही तो असल सवाल तो यही है ना, अगर हुए एंड देन फ्री एंड फेयर हुए। अब जरा टेररिज्म के ऊपर आ जाते हैं। बहुत अफसोसनाक एक वेव है जो चल पड़ी है दोबारा से। आप मुल्क से बाहर थे लेकिन पीछे KPK गवर्नमेंट ने और CM KPK ने यहाँ एक निजी होटल में एक टेररिज्म 2.0 को उन्वान से एक सेमिनार करवाया। मैं खुद वहाँ शरीक था, महमूद खान साहब आए हुए थे। खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। ये जो टेररिज्म के उसमें शिद्दत में इजाफा हुआ है पिछले 2-2.5 महीने के अंदर,
خاص طور پر کے پی کے اس سے افیکٹ زیادہ ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ ہماری فورن پالیسی ہے یا کچھ اور؟ جب سے رجیم چینج ہوئے نا تو آپ دیکھتے کہ یہ سارے کچھ شروع ہوئے. یعنی ہمارے دور میں کتنی ڈرون اٹیکس ہوئی, ہمارے دور میں کتنی جو ہے نا آپریشنز ہوئے, یا کتنی دھماکے ہوئے ہیں, یا کتنی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے دور میں کافی حد تک ایک امن تھا. جیسے ہماری حکومت گرائی گئی ہے یہ صورتحال تھی. اور ابھی جو میں ایک طرف بہتر سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ابھی اسمبلی ریزالو کی ہے, یعنی وفاق ہمیں اپنے فنڈ بھی نہیں دے رہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر ٹیررزم کا بھی ہے, اور آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے فاٹا کے عوام کے ساتھ کہ ہم فاٹا کے عوام کو جو ہے نا وہ بنیادی حقوق دیں گے, ریلیف دیں گے, اور بڑے بڑے وعدے بھی ان کے ساتھ کیے گئے ہیں, کوئی وعدہ پورا نہیں کر رہے ہیں. اور جب ہم گئے ہیں تو فاٹا کی فنڈ انہوں نے بند کی, فاٹا کو 1 روپیہ نہیں دے رہے, زیرو اس کے لیے جو نا فنڈ نہیں دے رہے. تو مطلب اس وقت کے پی کے کی صوبائی حکومت کی, یعنی مجھے بتاؤ کہ ان کے 200 بلین روپیز جو ہے نا وہ وفاق کے وہ پڑے جو روٹین میں پے ہوتے تھے, وہ نہیں دے رہے. نہیں, اس کے علاوہ محمود خان صاحب نے ایک اور بات بولی تھی. انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا تھا. بہت افسوس, یہ انہوں نے بولا ہے, حالانکہ جو وفاق ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ آئے نہیں ہمارے پاس. نہیں. اچھا 200 بلین تو بتاؤ نا, صرف تنخواہوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. تنخواہ یہ مشکل سے پورے ہو جاتے ہیں, پھر اگلے مہینے کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ تنخواہیں کیسی پوری ہو. تو ابھی تو مجھے ڈر یہ ہے کہ آئندہ مہینے کے لیے شاید ان کے پاس تنخواہوں کے بھی پیسے نہیں ہو. تو اس صورتحال میں آپ کیسے جو ٹیررزم کا مقابلہ جہاں سب سے بڑا, اور اس صوبے کے ساتھ آپ ویر رکھے اور پھر اس علاقے کو اگنور کرے, اس کے فنڈ بند کرے, تو یہ ملک کے ساتھ ظلم نہیں ہے, بالکل یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے, یہ اس ملک دشمنی نہیں ہے. تو کوئی ان کا ایک ایکشن بھی اس طرح نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی پاکستانیت کے اوپر بھی سوچ رہے ہیں. اب ذرا کراچی میئر کی بات کرتے ہیں. کراچی میئر بنانے کے لیے آپ جماعت اسلامی کو چوز کریں گے, کولیشن پارٹنر, یا پیپلز پارٹی کا؟ دیکھو پیپل پارٹی تو آؤٹ آف کوسچن ہے. آؤٹ آف کوسچن, آؤٹ آف کاٹا لگا دیا آپ لوگوں نے, وہ تو نہیں ہے, ریڈ لائن. بالکل وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں ہے, وہ تو آؤٹ آف کوسچن. پھر جماعت اسلامی, باقی ہماری پارٹی جو ہے, میں اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ہماری جو صوبائی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, وہی ان کا ڈیسیجن ہے, اس کا ڈسکریشن ہے. مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لیکن نظریاتی حساب سے ہمارے عمر نزدیک ہے, اس کے جو سمجھ ہم نزدیک ہیں, لیکن میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ. لیکن پیپل پارٹی تو کسی بھی صورت میں نہیں. اور ادھر کے پی کے اندر اب اسمبلی تحلیل ہوگی, اگر انتخابات ہوتے ہیں, آپ ہوپ فل ہیں کہ دوبارہ حکومت آپ کی بنے گی؟ انشاءاللہ حکومت بنتی ہے تو اگلے وزیر اعلیٰ کے پی کے آپ ہی ہوں گے, یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ. وہ عمران خان کو پتہ ہے, اور ان کا فیصلہ ہے, جس کو وزیر اعلیٰ بنائے ہم ان کے ساتھ. اچھا, آپ پارٹی کے جتنے بھی رہنما ہیں, سابق اسپیکر ہیں آپ قومی اسمبلی کے, عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اٹل حتمی ہوتا ہے, یا آپ لوگ رائے بھی دیتے ہیں کہ یہاں پر لگتا ہے کہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اس کسی پوائنٹ پہ آ کے؟ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں میں نے پہلی دفعہ بھی میں چیف منسٹر 2 دفعہ, چونکہ میں صوبائی صدر رہا بہت لمبا, اور میری خواہش تھی, خان نے مجھے کہا کہ مطلب نیکسٹ آپ کو چانس ملے گا. اس دفعہ جو ہوا تو اس دفعہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم صدر پاکستان بنو. مجھے انہوں نے بلایا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو پریزیڈنٹ بننے کی دعوت دی تھی, آپ کو انوائٹ مجھے خان نے بتایا, آفر کی تھی, آفر کی, اس نے کہا تم پریزیڈنٹ بنو. اچھا, اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے بڑا سوچا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد دوسرا پوزیشن تمہارا ہو, تو تم پریزیڈنٹ بنو. تو میں نے کہا میں پریزیڈنٹ, میں ایج میں وہ نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ چلو, پھر اس نے کہا مشورہ کرو. تو پھر جو ہم نے مشورہ کیا تو اس وقت مجھے ہم نے آپس میں کیا کہ اسپیکر. اچھا, اور خان صاحب نے مان لی وہ بات؟ مان لی. تو اب آگے کا کہہ رہا تھا آگے تو کوئی, اب میں آپ کو چیف منسٹر کے بھی کے نہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے سر, آپ کو لگے نہ لگے, مجھے تو یہ لگتا ہے. مجھے آپ کو پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے جی, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں خان کے ساتھ جو ہے نا یکسوئی کے ساتھ کام کروں. کوئی اس کو یہ تاثر نہ ملے کہ یہ میرا ساتھی تھا اور انہوں نے کوئی لالچ کیے, اور ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہوں. فیصلہ ان کا ہے, اس نے جو مجھے کہا میں وہی کروں گا. یعنی خان صاحب اگر جلنے, مرنے, کٹنے, ساتھ دینے, باہر نکلنے, گھر بیٹھنے کا جو بھی کہیں گے آپ نے منوان اس کو قبول کرنا ہے, بالکل, وداؤٹ اینی ڈیلے, وداؤٹ اینی لیٹ, جس طرح پہلے کیا تھا. اور آپ پبلک میں نکلتے ہیں, آپ لنڈن میں تھے, اوورسیز پاکستانیوں سے ملے, ان کی کچھ تھوڑی بہت رائے بتا دیں, وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, اوورسیز پاکستان؟ میں آپ کو بتاؤں نا, میں جب اس دفعہ جا رہا تھا جی, تو جیسے ہی جہاز میں بیٹھا تو جتنی پاکستانی نے مجھے دیکھا
تو ایک ایک کر کے جی آدمی میرے پاس آ رہے تھے ملنے کے لیے. ملنے کے لیے. اور پھر جب میں دبئی ایئرپورٹ پہنچا تو میں نے وہ شاید فوٹو ووٹو لی نہ, کوئی آ کے میرے ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی سلام کر رہا ہے, اور کتنی محبت سے. پھر میں جب لاؤنج میں بیٹھا تو وہ ادھر ایک انڈین آیا, انہوں نے کہا کہ میں ہوں انڈیا سے اور حیدرآباد دکن سے, اور میں دکن کا نواسا ہوں. میرا بزنس دبئی میں ہے, لیکن میں آپ لوگوں کی پالیٹکس دیکھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ جتنا سٹینڈ کیا ہے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یعنی پوری دنیا میں جو, اور پھر میں جب ادھر گیا لندن گیا, یعنی جہاں جاؤں نا آپ یقین کریں, میں بازار میں گیا, میں مسجد میں گیا, جتنے لوگ ہیں نا دیوانوں کی طرف محبت کی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو سپورٹ بیس عمران خان نے پیدا کر لیا ہے اور آپ کی پوری پارٹی نے کر لیا ہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ لوگ یقیناً آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اسد کیسر صاحب, سابق اسپیکر قومی اسمبلی, سر آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, آج جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ کا حال ہم نے خود دیکھ لیا. کراچی کے اندر جو دن بھر ہوتا رہا, ایک انسرٹن, غیر یقینی, بے یقینی کی کیفیت کے اندر پاکستان پروان چڑھے تو کیسے چڑھے. یہاں پر اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. اور کس طرح سے پالیٹکس ہو رہی ہے, پروگرام کے شروع میں دو بڑی خبریں اسد کیسر صاحب دے گئے. ایک تو الیکشن کمیشن نے جو استعفے منظور ابھی ہونے تھے اس کا نوٹیفیکیشن پہلے ویب سائٹ پر لگا دیا, اور دوسرا کہ یہ والی جو کیبنٹ ہے وفاق کے اندر یہ نہیں چاہتی کہ انتخابات فوراً سے ہوں. آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.